बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मुहतरम माओ, प्यारी बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम इंशाअल्लाह तिलावत करेंगे अपने अगले सबक की, जो कि है सूरह माइदा की आयत नंबर 48। आयत नंबर 48। लेकिन हमने तिलावत और तर्जुमा कर लिया था, सिर्फ तफसीर रहती है, क्योंकि कल वक्त इतना हो गया था सबक का कि अगर हम तफसीर करते तो फिर जो है टाइम और ज़्यादा लग जाता। और मैं कहती हूँ कि इतना टाइम आप लोगों से लूँ, आप लोग इतने टाइम में कि आप लोग रोज़ाना टाइम दे सके अपने सबक को, आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो और ज़रूर ही ज़रूर पढ़ें। तो तफसीर रह चुकी थी, जो चूँकि इसके तफसीर में कुछ कॉन्सेप्ट भी थे, यानी वाक़या था, जो कि मैंने वो भी बताना है, इसलिए ये आयत नंबर 48 की तफसीर आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज मैं बताऊंगी इसकी तफसीर। तो आज मैं तफसीर शुरू करती हूँ, लेकिन उस शुरू करने से पहले बेल के आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहें। और हो सके तो शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, आपको भी सवाब मिले और मुझे भी, अल्लाह के हुक्म से। तो शुरू करते हैं आज का सबक। ये देखें, ये आयत नंबर 47 और 48 जो कि ख़त्म होती है दूसरे पेज पर। इधर से आयत नंबर 48 शुरू हो रही है, वह अनज़लना। तो तिलावत हमने कल की थी, तो और तर्जुमा भी। तो आज तफसीर करते हैं। तफसीर में है कि अल्लाह ताला ने इस आयत में ये कहा है कि वह अनज़लना इलैकल किताबा, मैंने नाजिल किए तेरी तरफ किताब, यानी अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कह रहा है। पिछली दो आयतों में हमने पढ़ा है, एक आयत में यहूदियों को कहा गया था कि तौरात आप लोगों को दी थी और उसके मुताबिक फ़ैसला करो, और उसमें जो पेशन गोई दी थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक, उसको ना छुपाओ। फिर उसके बाद जो है और अगर तुम छुपाओगे दूसरों को भी रास्ते से, यानी इस्लाम कबूल करने से जो है रास्ता रोकोगे, तो तुम लोग जो है जो जालिम लोग होंगे। और फिर जो है इससे पहली आयत में जो है ईसाइयों को अल्लाह ताला ने बताया कि तुम लोगों को इंजील दिया है और इसके मुताबिक फ़ैसला करो, और इसमें जो कुछ है वो ना छुपाओ। यानी इसमें भी जो अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो पेशन गोइयाँ की थी, दी थी, और जो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने मुंह से, अपने ज़ुबान से जो बातें उसके मुतालिक की थी, तो उसको भी जो है वो ना छुपाएं, वरना वो लोग फासिक कहलाएंगे। उनको फिर अल्लाह ताला ने फासिक कहलाया कि ये यकीन तो है, पता तो है, और फिर भी जो है वो अमल नहीं करते, अल्लाह के नाफरमान बनते हैं। फासिक लोग अल्लाह के नाफरमान लोग होते हैं। तो फासिक वही तो लोग हैं, फासिक अल्लाह ताला ने कहा है इंजील के बारे में कि फ़ैसला इंजील के मुताबिक करो। उस वक्त जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, और वो जो है इस्लाम का जो है अल्लाह के दीन की जो है तबलीग कर रहे थे, सबको बता रहे थे कि इस्लाम कबूल करो, उसके मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। तो ये ईसाई उलमा जो थे, ये इंजील में वो पेशन गोई जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में थी, जो बशारत दी गई थी, उसको छुपा रहे थे। तो उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने जो है उनको फिर फासिक कहा है कि जो छुपाएंगे। अब अल्लाह ताला इस आयत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के बारे में बता रहा है कि ये किताब यानी कुरान मैंने नाजिल फरमाई है तेरी तरफ, और सच है और हक की बात बताता है, और तस्दीक करता है उन किताबों की जो उससे पहले थी, यानी तौरात की भी और इंजील की भी तस्दीक करती है। और मुहैमिनन, मुहैमिनन यानी
کہ محافظ ہے، نگہبان ہے. مہیمنن کے مختلف کافی جو ہے اس کے میننگ آتے ہیں. مہیمنن کے میننگ جو ہے وہ امین کے بھی آتے ہیں، غالب کے بھی آتے ہیں، حاکم کے بھی آتے ہیں، محافظ کے بھی اور نگہبان کے بھی. لیکن جو میننگ بھی آپ لیں، یعنی اگر آپ حاکم لیں یا محافظ لیں تو سارے ٹھیک آتے ہیں میننگ اس کے. چونکہ قرآن مجید میں جو کچھ ہے وہ تورات اور انجیل کے بارے میں بھی وہ سب کچھ ہے جس کو ان لوگوں نے چھپا لیا تھا، اس میں تبدیلیاں کر دی تھی. تو وہ سب کچھ قرآن مجید میں ہیں، اور قرآن مجید تصدیق کرتی ہے کہ وہ کتابیں جو ہے وہ اللہ کی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، انجیل اور تورات دونوں. اور اس طرح زبور کے بارے میں بھی کئی جگہ پر بتایا گیا ہے جو کہ وہ بھی یہودیوں کی کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مہیمنن یہ محافظ ہے، نگہبان ہے ان پر. ان میں جو کچھ ہے انہوں نے تبدیلیاں کر دی تھی، تو قرآن نے وہ سب کچھ بتا دیا کہ یہ اس میں تھا اور انہوں نے چینج کر دیا ہے. جگہ جگہ پر ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ رجم کے بارے میں بتا دیا، اور بھی اسی طرح کے جس طرح قصاص کے بارے میں بتا دیا کہ تورات میں اس طرح تھا، اس طرح روزے، نماز، سب کچھ کے بارے میں ان پر بھی اسی طرح، زکوٰۃ وغیرہ سب کچھ ان پر بھی اسی طرح فرض تھا. لیکن ان لوگوں نے سب کچھ تبدیلیاں کر دی، جو اپنے من میں چاہا، ان کے دل نے چاہا اس طرح کر دیا، اپنے خواہشات اور دنیا کی رنگینی کے پیچھے اور وجاہت کے پیچھے جو ہے یہ سب کچھ چھوڑ دیا، تبدیلیاں کر دی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کتاب قرآن جو ہے یہ نگہبان ہے، یہ محافظ ہے، یہ غالب ہے ان پر، کہ چونکہ اس میں سب کچھ جو انہوں نے چھپایا تھا وہ اس میں موجود ہے، اور اس کے حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے. یہ ان پر مہیمنن ہے، یہ ان پر محافظ ہے. پس فیصلہ کرو درمیان ان کے اس کے مطابق. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے مطابق ان میں فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کے پیچھے مت جاؤ. اب اس جگہ پر پس فیصلہ کرو درمیان ان کے جو اتارا ہے اللہ نے، اور ان کی خواہشوں کے پیچھے مت جاؤ اس کے پیچھے. ایک کانسیپٹ ہے، ہوا ایسا تھا کہ یہودیوں کے درمیان جو ہے تنازع پڑ گیا تھا، اختلافات پڑ گئے تھے، اور اس میں جو ہے جو ایک فرقہ تھا وہ جو ہے اس میں بڑے بڑے مشہور علماء اور مقتدی شامل تھے. وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ فیصلہ آپ کریں، ہماری اس اختلافات کا فیصلہ آپ کریں. ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی، اور ان سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم عموماً قوم یہودی ہمارے اختیار اور اقتدار میں ہیں، یعنی سارے یہودی قوم جو ہے وہ ہمارے اختیار اور ہمارے فیصلوں سے چلتے ہیں. ہم جو کچھ کہیں تو وہ اس پر امین کرتے ہیں، وہ اس کو مانتے ہیں. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ ہمارے حق میں کر دیں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے. لالچ دے رہے تھے، ایک قسم کی رشوت دے رہے تھے کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے، اور ہمارے مسلمان ہونے سے سارے یہودی اسلام قبول کر لیں گے. تو یہ ایک ایسا رشوت تھا کہ ظاہر ہے بڑے سے بڑے علماء، بڑے سے بڑا آدمی جو اللہ کے نزدیک ہوتا ہے تو وہ جب اللہ کے راستے میں کام کرتا ہے تو یہ بات ایسی تھی کہ اس کو اسلام سے آگے کچھ بھی نہیں تھا. تو کوئی اسلام قبول کریں تو وہ بات مان سکتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رشوتی مسلمان ہونے کو جو ہے رد کر دیا. اس رشوتی اسلام قبول کرنے سے اس فیصلے کو منظور نہ کیا، اور ان کی خواہشات کی پیروی سے صاف انکار کر دیا. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی اس جگہ پر کہ ان کی
خواہشات کے اتباع نہ کر، لیکن اس سے پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہی ان کو انکار کر چکے تھے، چونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور اللہ پیغمبر اپنے ایسے بندوں کو بناتا ہے، ایسے بندوں کو چنتا ہے جو اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تو دلوں کا حال، دماغ کا حال سب کچھ جانتا ہے، تو اللہ اپنے پیغمبروں کو ایسے ویسے بندوں کو نہیں بناتا۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرے اعتبار پر پورے اترنے والے ہیں، تو اللہ ان کو پیغمبر بناتا ہے، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس رشوتی مسلمان ہونے کو رد کر دیا تھا اس آیت سے پہلے، جو اللہ نے اس کو بتایا ہے۔ لیکن اللہ نے اس لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر دوبارہ بھی کبھی کوئی اس طرح وہ آ جائے، کوئی ایسے فیصلے آ جائے، تو اسی طرح انکار کرنا اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ پڑنا، اس کو چھوڑ کر جو تیرے پاس حق آیا ہے، یعنی یہ قرآن مجید آیا ہے، تو اس کے مطابق فیصلہ حق پر کرنا۔ یہ لوگ اگر مسلمان بھی ہو جاتے تو ان کا کوئی شک نہیں ہے کہ یہ واپس بھی مرتد ہو جاتے، اور مسلمان ہوتے بھی تو اسی طرح مسلمان نہ ہوتے جس طرح جو ہے مخلص مسلمان ہوتے ہیں۔ اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ ہر امت کے لیے میں نے ایک شریعت اور ایک راستہ پیدا کیا ہے، بنایا ہے، یعنی جس طرح یہودیوں کے لیے تورات ہے اور پیغمبر بھیجے ہیں، اس طرح عیسائیوں کے لیے انجیل ہے اور ان کا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تھے، اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لیے اور قرآن مجید راستہ ہے ہدایت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میں چاہتا تو میں ایک ہی امت سب کو بناتا اور سب ہی ایمان لے آتے اور سب ہی اللہ کی عبادت کرتے اور فرما برداری کرتے، لیکن اللہ آزماتا ہے، کہ کون لوگ ہے جو کہ اللہ کے حکمت کو اور اللہ کی ملکیت کو اور اللہ کی وسیع علم کو مانتا ہے اور اس پر یقین رکھتا ہے، اور اس پر یقین کر کے ہر نئے حکم کو حق اور ثواب سمجھ کر جو ہے بطور رغبت قبول کرتا ہے، دل سے محبت سے قبول کرتا ہے، اور ایک وفادار غلام کی طرح ہر نئے حکم کے سامنے گردن جھکا دیتا ہے، تو اور اس کے لیے ہر نئے حکم کو ماننے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے کہ کون ایسا ہے میرا بندہ، اس اب اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جو میں نے ان کو دیا ہے اس میں دوڑ کر بھلائیاں حاصل کرتا ہے، نیکیاں حاصل کرتا ہے اور برائیوں سے بچتا ہے، اور سب نے اللہ کی طرف مڑ کے جانا ہے، موت سب کو آنی ہے، موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، قرآن میں ہے ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ تو ساروں کے ساروں نے میرے پاس آنا ہے، اور پھر میں بتاؤں گا ان کو جو وہ اس میں اختلاف رکھتے تھے تو کیا ہے وہ اختلاف ان کا کیسا تھا۔ پھر اللہ بتائے گا جو یہ یہودی اور یہ عیسائیوں نے جو ہے اسلام قبول نہیں کیا، قرآن پر ایمان نہیں لائے، حالانکہ ان کے اپنی کتابوں میں توحید کے بارے میں بتایا ہوا ہے، پھر بھی وہ شرک کر رہے ہیں، اپنے پیغمبروں کو اور علماء کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، نعوذ باللہ، جو کہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر میں بتاؤں گا ان کو کہ وہ جس میں اختلاف کرتے تھے۔ ہر پیغمبر پر یقین لانا ہمارا جو ہے فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ تب تک ہم مسلمان اور ایمان لانے والے نہیں ہیں اللہ پر جب تک ہم کسی بھی پیغمبر پر ایمان نہ لائیں۔ ہر پیغمبر پر ایمان لانا ہے جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ بتاتا ہے،
اور اگر ہم کسی ایک پیغمبر پر بھی ایمان نہیں لائیں گے تو ہمارا ایمان کمپلیٹ مکمل نہیں ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج دیکھو تفسیر میں اتنا ٹائم لگ گیا اس لیے کہ اس کا تفسیر زیادہ تھا، تو میں نے کہا تھا کہ یہ آج کروں گی انشاءاللہ۔ تو صدق اللہ العظیم، آج کا سبق ختم ہو گیا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کریں، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، میری استانی اپی جان کو، ہم سب کے استانیوں کو، استادوں کو، اور یا اللہ ہم ہمارے بھائی بہنوں کو، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرما یا اللہ، دوزخ کے عذاب سے بچا یا پروردگار، ہمیں عافیت والے معاملات دے، ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں، برائیاں ہم سے دور کر دیں یا اللہ۔ اس تلاوت میں، اس کے زیر زبر پیش میں، اس کے تلفظ میں، اس کے ترجمہ تفسیر میں کچھ غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا یا اللہ۔ ہم بہت کمزور ہیں یا اللہ، ہمیں کسی امتحان میں مت ڈالنا، ہم تیرے امتحان کے قابل نہیں ہیں یا اللہ، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔